अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत बहुत अहमियत की हामिल हो जाएगी। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस के बाद सानिया मॉडल टाउन की तहकीकात का आगाज़ कल से होने जा रहा है। रमज़ान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात आने वाली हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस में आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के किसी मरकजी रहनुमा की गिरफ्तारी भी मुतवक्के है। एक तरफ नवाज शरीफ इलाज से इनकारी हैं और सिर्फ इनकार करें कि वो पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं चाहते, तो दूसरी जानिब उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ने ये बयान दागा है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान नियाजी होंगे। मुल्क की सियासत का ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम पोस्टमार्टम करेंगे। मेहमानों को आपसे इंट्रो कराती हूँ और सबसे पहले फिर हम PSL से ही डिस्कस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हैं महमल सरफराज लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। देन वी हैव शाहिद लतीफ़ इस्लामाबाद से एंड आरिफ चौधरी साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, ही इज़ ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आप चारों मेहमानों का। शाद अहमद आरिफ साहब, मैं आपसे फिर शुरू करती हूँ ये सकील गुफ्तगू। एक तरफ जी नवाज शरीफ पर करप्शन के चार्जेस है, पैनामा केस में वो जेल में सजा काट रहे हैं, तो दूसरी जानिब मॉडल टाउन सानिया केस की तहकीकात भी कल से शुरू हो रही है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की जो तबीयत और डिप्रेशन में वो जा रहे हैं, मुझे तो रीजंस यही लग रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक केस उनको हॉन्ट कर रहा है और वो डिप्रेशन में चले गए, इसलिए पाकिस्तान से जाना चाहते हैं वो? देखिए, ये एक नेचुरल सी बात है कि एक आदमी वज़ीर आज़म हो, लाखों लोग उस पे फ़िदा हूँ, वो 1 करोड़ और 27 लाख वोट लेता हो और उसको अचानक जेल भेज दिया जाए। अचानक तो नहीं है लेकिन उसको जेल जाना पड़े और जेल में भी ज़ाहिर है जेल भी ऐसी इमरान खान के दौर की जेल, वो शायद खाकान अब्बासी का दौर होता तो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ होती। तो ज़ाहिर बात है डिप्रेशन में जाना बनता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे ताज्जुब किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बनी हुई है, ये रास्ता मियां नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग ने ख़ुद इख्तियार किया। अगर पनामा आने के बाद वो मामलात को सियासी अंदाज में टैकल करते और उस अंदाज में टैकल करते जिस अंदाज में कोई भी बाशऊर दानिशमंद सियासतदान करता है, तो शायद इस एंड तक ना जाते। उन्होंने कानून से खेलने की कोशिश की, रियासत से खेलने की कोशिश की और अदालत से खेलने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला है। अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये जो डील की और ढील की बातें हैं, मैं तो इस पर यकीन नहीं रखता और मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अब तक की वो ये है कि ऐसी कोई बात है नहीं। कहीं अगर कोई ख्वाहिश मौजूद है भी तो वो एक तरफ़ा है, 2 तरफ़ा नहीं है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सोच मौजूद हो, वो मुझे नज़र नहीं आती। हाँ, अगर वो रास्ता अख्तियार करें मियां नवाज शरीफ साहब कि जी वो पैसे दें और उसके बाद वो चले जाएं बाहर, तो ये कानूनी रास्ता मौजूद है। कानून से बाहर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ब्लैकमेल करके, दबाव डाल के, बीमारी का बहाना करके वो बाहर जाना चाहते हैं या ज़मानत लेना चाहते हैं या अदालत से रियायत लेना चाहते हैं, वो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो कानूनी उसकी पोजीशन है वो तो आरिफ चौधरी साहब बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो नवाज शरीफ साहब या शरीफ खानदान के हक में नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, अब क्या हो सकता है सिनेरियो? आरिफ चौधरी साहब फिर हमें एलैबोरेट कर दें। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ अपनी सेहत का उज़र पेश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कानून के पहलू से उनके लिए कोई नरमी हो सकती है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा? सेहत का पहलू जो है वो तो सबके लिए एक ही तरह का है। और कोई शख्स जो सज़ा याफ्ता हो, वो अगर सज़ा सस्पेंड कराना चाहता है इस बुनियाद पर कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, तो ये आज तक तस्लीम की गई नहीं। बात जो मैक्सिमम तस्लीम की जाती है बात वो ये है कि ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज जेल में मुमकिन ना हो, पाकिस्तान के अंदर मुमकिन ना हो, और तेज़ी से बतदरीज वो आप हालत उसकी ख़राब हो रही है और यूँ लगता हो कि किसी लम्हे भी ही कैन एक्सपायर, और ये वो सूरत ऐसी अभी तक नज़र नहीं आई। बाकी अभी उन्होंने जो केस सुप्रीम कोर्ट में आप लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि हाई कोर्ट बेसिकली डिटरमिन करने वाला पहला इदारा था जिसके पास अगर कोई सबूत मौजूद होता और वो सबूत सवाए मेडिकल के, डॉक्टरों के और कहीं से आ नहीं सकता था। और यही बात जजेस ने कही थी, क्यारी साहब ने कही थी, चीफ जज साहब ने, कि भाई इसमें तो अदालत जो है वो खुद ये डॉक्टर्स हैं,
ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں صاحب کی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا پاکستان میں اور اسپیشلی جیل کے اندر یا جیل کے گرد و نواح میں علاج موجود نہ ہو. لہٰذا یہ تو اب بات قرینِ قیاس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس بنیاد پر, اسی ایویڈنس کی بنیاد پر, اگر فرض کرو, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اگر ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے ان کی کنڈیشن, اس کے بعد جب ان کی بیل اپلیکیشن خارج ہوئی ہے ہائی کورٹ سے, تو انہیں ہائی کورٹ میں ہی دوبارہ جانا پڑے گا اور انہیں وہی بتانا پڑے گا, کیونکہ ہائی کورٹ نے اسی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور وہی کورٹ ہے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی دی ہوئی جو فائنڈنگز ہیں اور اسپیشلی ڈاکٹرز کی دی ہوئی فائنڈنگ جس کے مطابق وہ اسی پہ ہی پھر ٹھیک ہے ڈیسیجن لیں گے. ٹھیک ہے, شاید نصیب صاحب پیشنٹ کی حالت تو ایسی ہے نہیں کہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسپائری کے قریب ہو پھر ہی اس کی التجا سن لی جاتی ہے, لیکن نواز شریف کے کیس میں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر بہت زیادہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. اب شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نیازی ذمہ دار ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ایکچوئل سچویشن ہے, کیا واقعی ڈپریشن ہے یا بیماری زیادہ زور پکڑ گئی ہے؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ صرف جس سچویشن میں اس وقت مبتلا ہیں, گرفتار ہیں, اس سچویشن سے نکلنے کے لیے میرے مطابق یہ عذر پیش کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے, دیکھیں یہ کوئی قانون کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ قانون کی روشنی میں وکیلوں کے دلائل سنیں اور پھر اپنی جو ثوابدید ہے جج صاحبان اس کو استعمال کریں. یہ تو پیورلی ایک میڈیکل معاملہ ہے اور 5 میڈیکل بورڈز جو ہیں وہ آپ نے بنائے اور کم و بیش ان 5 میڈیکل بورڈز کی جو فائنڈنگز ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں. یعنی سب نے یہ کہہ دیا کہ کوئی ایسا مرض نہیں جس کے تحت انہیں ملک سے باہر جانا پڑے, یعنی ملک کے اندر اس کے علاج موجود ہیں. اور اب آپ دیکھیے اگر لیٹسٹ تو اب حکومت تو اس سے بھی آگے چلی گئی. انہوں نے کہا جی اگر ہارلے کلینک یو کے میں آپ کا علاج ہوا تھا تو ہم تو ان کے ڈاکٹرز بھی یہاں منگوا کر آپ کے سامنے لانے کے لیے تیار ہیں. اب کون سا بہانہ ایسا رہ گیا جس کے تحت آپ کہیں کہ جی یہاں ہمارے ادارے یا ہمارے اسپتال اس کا علاج نہیں کر سکتے, جبکہ یہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے. ہمارا جو AFIC ہے, آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, اور اسی طرح پھر PIC پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, یہ دونوں ملک کے بہترین جو دل کے امراض ہیں ان کے اسپتال ہیں اور وہاں ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ کوئی بھی دل کے مرض کے بارے میں چیز لے آئیں, وہاں علاج ہوتے ہیں. میں ذاتی طور پر کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دل کے امراض میں جب ہوتے ہیں تو باہر جانے کے بجائے ان ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, حالانکہ وہ باہر جا سکتے ہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان کے پاس اس طرح کی پوزیشن بھی ہے, مگر یہاں ان ہسپتالوں پر ان کا بے حد اعتماد ہے. تو جب یہ ساری چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں اور یہ بھی آپ سے کہہ دیا گیا کہ وہ ہارلے کلینک جو ہے وہاں کا اس کے ڈاکٹر بھی ہم یہاں لانے کو تیار ہیں, تو پھر آپ کے پاس عذر تو نہیں بنتا. محمل آپ کہیے گا ایک کے بعد ایک میڈیکل بورڈ بنا لیکن وہ مرض کی تشخیص نہ کر سکے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کیس ایک کے بعد ایک تگڑا بن رہا ہے نون لیگ کی طرف. اب یہ نیکسٹ انویسٹیگیشن کل شروع ہو رہی ہے GIT کی, کیا دیکھتی ہیں کتنی مشکل پیدا کر دے گی نواز شریف کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ماڈل ٹاؤن کیس میں میاں صاحب کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہوگی, بیکاز وہ تو وزیر اعظم ایک فیڈرل گورنمنٹ میں تھے, یہ پنجاب کا کیس تھا. لیکن دیکھیے میں لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن میں سیاسی چیز کے اوپر جو ہے ضرور تجزیہ کر سکتی ہوں. اور مجھے جو چیز لگ رہی ہے, اور میری جو لوگ بلاول بھٹو کے ساتھ گئے بھی تھے میاں صاحب سے ملاقات کرنے بھی, پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن, ان سے بھی چند میں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ لگ نہیں ایسا رہا کہ میاں صاحب کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کسی ڈپریشن میں نہیں ہے. وہ ہاں البتہ جو ان کو دل کا عارضہ ہے, یہ تو ایون گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈ نے بھی کہا ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, بیکاز ان کی ایک ان کی آرٹری رپچر ہو گئی تھی ان کی سرجری میں, تو ان کا بڑا کمپلیکیٹڈ سا ایک ہارٹ کی ہسٹری ہے. اس وجہ سے شاید وہ اپنے اگر جو بات کریں علاج کی کہ اگر وہ کروانا بھی چاہیں گے تو ادھر سے, بیکاز اٹس ایکچولی کوائٹ کمپلیکیٹڈ. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت ڈٹ گئے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھاگنا چاہتے, کیونکہ ایک چیز جو بات یہ بھی مجھے کسی نے اسی ڈیلیگیشن میں سے کسی نے کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو جیل میں ہوتا ہے نا اس کے لیے سب سے ایزی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہاسپٹل چلا جائے. جب ان کو جناح ہاسپٹل یا
ادھر جب ان کو شفٹ کیا تھا انہوں نے تو خود کہا کہ مجھے واپس لے کے جاؤ. حالانکہ جیل میں بڑی ایزی ہوتے ہیں, آپ کو ملاقاتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں, باقی بھی آپ ذرا کمفرٹ میں ہوتے ہو جیل سے کے مقابلے سے, لیکن وہ واپس جیل میں شفٹ ہوئے اسپتال سے. سیاست کیسے چلے گی محمل؟ ارشاد صاحب چھوٹا سا اس پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کمپرومائز وہ شاید, لیکن وہ کمپرومائز بالکل کرنے کو تیار نہیں. ان کو اگر لیگل کوئی ریلیف مل گیا تو مل گیا, ادروائز آئی ڈونٹ تھنک ہی از گوئنگ ٹو بائی. ارشاد صاحب آپ کو لگ رہا ہے, شارٹلی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, آپ کو لگتا ہے نواز شریف ڈٹ گئے ہیں اور وہ حق اور سچ کی فتح ہی چاہتے ہیں, بالکل یہی چل رہا ہے؟ نہیں, میں خیر اس سے اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے جو ڈیلیگیشن ملا ہے, ظاہر ڈیلیگیشن کے سامنے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ میں جو ہوں بھاگنا چاہتا ہوں یا میں بالکل میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں. اور وہ بھی کوئی اپنی پارٹی کا ڈیلیگیشن نہیں تھا, ایک مخالف پارٹی کا ڈیلیگیشن تھا, انہوں نے یہی کچھ کہنا تھا. باقی جہاں تک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہو سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں چھوڑ رہے یا میرا علاج نہیں کرا رہے, لیکن بذات خود جیل جو ہے وہ بھی بالکل ظاہر سی بات ہے, 3 وقت کے وزیر اعظم رہے, انسان کو پریشان کرتی ہے, وہ پریشان ہوں گے. جہاں تک ڈٹ جانے کا تعلق ہے اصولی بنیادوں پر, اگر یہ بات ہوتی تو مریم نواز صاحبہ خاموش نہ ہوتی رہائی کے بعد سے آج تک. وہ نکلتی, اب ان پر کوئی کیس نہیں ہے, وہ باہر نکلتی, باہر جا کے وہ موبلائز کرتی اپنے ورکروں کو نواز شریف صاحب کے رہائی کے لیے, نواز شریف صاحب کی ضمانت کے لیے, جس طرح پہلے انہوں نے تحریک چلائی تھی. خاموشی بتا رہی ہے, اور جس طرح سے اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ 23 کو کوئی نہ آئے وہاں جیل کے باہر بھی, اس سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ اب محاذ آرائی کی سیاست سے کم از کم وہ اکتا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بات کریں گے کہ نون لیگ تو مشکلات کا شکار ہے ہی, پیپلز پارٹی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اسی سے ڈیٹیل پہ گفتگو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. محمل, آپ اس پہ آنسر کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, یہ چیلنج کر رہے ہیں کیسز کو بھی, اور پھر بلاول کا بھی آپ نے خطاب سنا ہوگا, انہوں نے بھی یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ مارچ بھی شروع کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عوامی روابط ہے یا پھر یہ پولیٹیکل کوئی کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیے جی, سیاستدان تو ہمیشہ سیاست ہی کرتے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں بھی سیاست کرتی ہیں, بے شک وہ نون لیگ ہو, بے شک وہ پیپلز پارٹی ہو, بے شک وہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو. پی ٹی آئی نے پورا ایک کرپشن کے اوپر جو پورا نیریٹو بنایا تھا تو وہ اسی پر ہی قائم ہے, بے شک ایویڈنس ہو نہ ہو, بٹ ان کا ایک وہ اس قسم کا ہے. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے, یہ ان کی قیادت. یہ پارٹی ایسی ہے, زرداری صاحب بھی 11.5 سال جیل رہے ہیں, بے نظیر بھٹو شہید بھی, انہوں نے بھی جیل کاٹی ہوئی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی ہو گئی. تو اس لیے یہ ایک بڑی اس طریقے سے ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی قیادت کو بڑی بہادر سمجھا جاتا ہے, تو وہ ڈٹ کر اپنے ان کیسز کا کریں گے. لگ تو ایسے رہا ہے کہ مشکل میں ہے, اور بلاول بھٹو جس قسم کی تقریریں بھی کر رہے ہیں, اور خیر وہ ابھی سے نہیں کر رہے, وہ ایکچولی الیکشن کیمپین میں بھی کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, بٹ یہ تو ان کو کرنا ہی ہے, کیونکہ اگر وہ یہ دکھا دیں کہ ہم لوگ گھبرا گئے ہیں یا ان گرفتاریوں سے, تو پھر ان کا ووٹر بھی جو ہے وہ اس چیز سے بڑا نالا بھی ہوتا ہے, اور ویسے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کا ووٹر کہ اس طریقے سے پیپلز پارٹی کا ہی بھاگے گی. دوسری ایک پرابلم یہ ہے کہ جو بار بار پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اٹھا بھی رہے ہیں ایشو, وہ ہے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 پارٹیوں کے اوپر جس طرح سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے ایک آدھے لیڈران کو, جس طرح لیڈر کو پکڑ لیا گیا علیم خان صاحب جو ہیں, یا باقیوں پہ اس طرح چل رہا ہے کیس, لیکن ان کے ساتھ نہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالا جاتا ہے, نہ ان کی گرفتاریاں اس طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی ہوتی ہیں, نہ ان کو اس طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے. پھر ابھی تو نیب کا کردار ویسے ہی بریگیڈیئر اسد. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے دوہرا معیار چل رہا ہے؟ بالکل دوہرا معیار چل رہا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اس کے اوپر بالکل اس دوہرے معیار کے اوپر سیاست کریں گے, اور یہ ان کا حق بھی ہے. ارشاد صاحب, اس لیے آپس میں صلاح مشورہ یہ ہے کہ دونوں مل کر اس میں سے نکلیں کیسے. یہ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جو تگ و دو ہے وہ اس سلسلے میں. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, شہباز شریف کا بھی میں پوائنٹ اٹھانا چاہوں گی. شہباز شریف تو مانتے ہی نہیں انہوں نے کوئی کبھی کرپشن کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال تنخواہ نہیں لی, میں نے اپنی پرسنل کار استعمال کی. ایک بندہ جس نے کبھی 10 سال تنخواہ نہیں لی, اس پر اگر کرپشن کے چارجز لگ جائیں تو یہ واقعی بڑی بات ہے, پھر ان کا کہنا تو بنتا ہے. نہیں دیکھیے, اگر انہوں نے نہیں کی تو ہماری تو خواہش نہیں ہے کہ ان کو ضرور سزا دی جائے. اگر انہوں نے نہیں کی تو عدالت جو ہے ان کو بری کرے گی. آخر کئی لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں نا,
اس سے پہلے کئی لوگ نیب عدالتوں سے احتساب عدالتوں سے بری بھی ہو چکے ہیں، خود زرداری صاحب بری ہو چکے ہیں کئی کیسز میں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بری ہو جائیں تو اس وقت تو عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں، جب آپ پکڑے جائیں آپ کو سزا ہو جائے اس وقت آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں کوآپریٹو سکینڈل سے لے کر پاناما تک کئی کیسز آئے، کئی سکینڈل آئے، وہ سارے بری ہوتے رہے. اس وقت تک ہائی کورٹ بھی ٹھیک تھی، احتساب عدالتیں بھی ٹھیک تھیں، سپریم کورٹ بھی ٹھیک تھی. جب وہ جو حدیبیہ کیس پہ سپریم کورٹ نے ان کے خاندان کے 45 لوگوں کو نکال دیا دودھ سے بال کی طرح، اس وقت سپریم کورٹ بھی ٹھیک تھی، وہ بینچ بالکل ٹھیک تھا. جب سزا سنا دی گئی تو اس کے بعد ہائی کورٹ بھی غلط ہو گیا، سپریم کورٹ بھی غلط ہو گیا، احتساب عدالت بھی غلط ہو گئی. یہ دوہرا معیار جو ہے سیاستدانوں کا ہے، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک تو سیاستدان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، لوگ ان کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. دوسرا یہ ہوا کہ ہماری عدالتوں اور ہمارے اداروں کی کریڈیبلٹی پر انہوں نے سوال کھڑا کر دیا. اب یہ دیکھیے اسد منیر صاحب انہوں نے خودکشی کر لی. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ انسان، باشعور انسان، مسلمان شخص جو ہے وہ اس بنیاد پر خودکشی نہیں کرتا کہ اس پر کوئی الزام لگ رہا ہے، وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے. لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، ہم اس پہ افسوس ہی کریں گے. لیکن کیا ایک دفعہ اگر نیب کسی کو بلا لے تو کیا اس کا جواز یہ بن جاتا ہے کہ آپ خودکشی کر لیں؟ آپ اپنی صفائی، آپ دیکھیں آپ ان کی اولاد کو، ان کے خاندان کو کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جناب وہ رات کو اگر ڈسٹرب تھے تو ان کو اکیلا کیوں چھوڑا گیا، اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا گیا، اس کے علاوہ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کرائی گئی. یہ سارے سوالات پیدا کر دیے گئے نا اسی ایک واقعے کی وجہ سے. اب اس کی بنیاد پر نیب کو متون کیا جا رہا ہے. بھائی نیب جس شخص پر، اور آپ کو علم ہے، سب کو علم ہے کہ یہ کیس جو ہے خورشید شاہ صاحب کی پی اے سی نے بھیجا تھا نیب کو. یہ کیس آیا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، خورشید شاہ صاحب اس وقت چیئرمین تھے، انہوں نے یہ ریفر کیا تھا نیب کو کہ جی اس کیس کو چلائیں. اب یہ سارے کے سارے معصوم ہو گئے ہیں. اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، 16 میں یہ سارا کیس بنا ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے اداروں کو متون کرنے کا. اگر شہباز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا تو اچھی بات ہے، اگر نواز شریف صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ بھی بری ہو جائیں گے. لیکن یہ غلط طریقہ ہے کہ جی آپ ہر بات پہ جی نیب غلط ہے، عدالتیں غلط ہیں، فلاں ادارہ غلط ہے. بھائی پھر کیا ٹھیک ہے ایک شخص یا دو شخص؟ بلاول پہ مجھے جو افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا نوجوان، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھٹو خاندان کا فرد، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، بے نظیر کا بیٹا جو ہے، اس کو کرپشن کے دفاع پر لگا دیا گیا ہے. اس نے کوئی یہ کام خود نہیں کیا. والد صاحب اتنے سنگ دل ہیں کہ انہوں نے ایک نوجوان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ آپ بجائے سیاست کرنے کے صاف ستھری آپ میرا دفاع کریں جا کے. تو میرا خیال ہے اس صورتحال سے ہمیں نکلنا چاہیے، قانون کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قانون سے ہی، قانون کی بالادستی، ہم قانون کی حکمرانی مانیں گے تو معاشرہ سدھرے گا. اس کا فائدہ عوام کو بھی ہے، اس کا فائدہ سیاستدانوں کو بھی ہے، اس کا فائدہ ملک کو بھی. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، آپ بتائیے گا جیسے کہ نواز شریف کی جو کنڈیشن ہے وہ کریٹیکل ہے. عارف چودھری صاحب مجھے ابھی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، پی ایس ایل فنالے کی طرف لیے چلیں گے دیکھنے والوں کو. ویلکم بیک. عارف چودھری صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے کہ نواز شریف سیریس ill ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں، لیکن نواز شریف بضد بھی ہیں کہ وہ پاکستان میں علاج نہیں کرائیں گے، ان کی ضمانت ہوگی وہ باہر ہی جائیں گے، اور پریشر بھی بلڈ کیا جا رہا ہے. آپ لا ایکسپرٹ ہیں، ویسے بتائیے گا کہ اگر کوئی ایک offense جو ہے کرمنل offense ہے، اگر جیسے نواز شریف ہیں، ان کا پرٹیکولر کیس ہے، اور اگر ان کی طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے تو پھر لا کیا کہتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز تو کہہ رہی ہیں کہ حکومت ہی ذمہ دار ہوگی. میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ان کی طبیعت خدا نخواستہ اس حد تک بگڑ جاتی ہے کہ ان کا علاج اور نہیں ہو رہا اندر اور بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتی ہے، تو جیل سپرڈنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فوری طور پر انہیں بیل دے سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں باہر. یعنی چونکہ اس میں کورٹ کا معاملہ ہے
تو کورٹ کو بھی رجوع کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں، اور کنڈیشن بدلنے پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس بات سے نہیں روکے گی کریٹیکل کنڈیشن، اور یہ کریٹیکل کنڈیشن ہی شرط ہے اس کے لیے بیل کے لیے جو گراؤنڈ مہیا کی جاتی ہے، میڈیکل گراؤنڈ۔ ایک بات جو صرف نظر ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں، یہاں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جی پروسیکیوشن جو ہے وہ بڑی خراب ہے، وہ جناب دیکھیں جی اب تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ ایک بات جو بڑی برملا کہنا ضروری ہے، پروسیکیوشن اگر ناکارہ بھی ہو تو جرم جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک آپ اسے عدالت میں ثابت نہ کر دیں کہ آپ نے جرم نہیں کیا، پروسیکیوشن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر آپ شک کی بنیاد پر جیل سے عدالت سے بری ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ مجرم جتنے بھی، اور آپ کو میں ایک عرض کروں، آج تک سوائے شہباز شریف صاحب کے کسی اور نے، چونکہ ہم یہاں انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، قانون کے لیے بیٹھے ہیں، دیانتداری سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی کہ میرے خلاف کیسز جو ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں، انہوں نے قسم بھی اٹھائی، آگے عدالت میں وہ جانے، خدا جانے اور گواہ جانے، لیکن باقی تو کسی نے، نہ نواز شریف صاحب نے اور نہ کسی دوسرے، یعنی یہ جو آصف علی زرداری ہے، صحت جرم سے ویسے تو وہ انکار کریں گے، لیکن ان کیسز کے بارے میں انہوں نے، ان کا کوئی ایسی جاندار بات نہیں آئی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ وہ کیس کو جھوٹا قرار دے رہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پکڑنے سے پہلے فلاں کو پکڑو، اور بھی تو لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ جواز مان لیا جائے تو اس کے بعد پاکستان میں آپ کرپشن کی بنیاد پر کسی وہ پکڑ نہیں سکتے، کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں باتیں کلیئر رہنی چاہیے لوگوں کے ذہن میں بھی، اور میڈیا کے بھی، اور سب سننے والوں کے، کہ پروسیکیوشن کی کمزوریاں اپنی طرف، لیکن جو جرم ہے اس کا سرزد ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور وہ شخص جو عدالت کے ساتھ مذاق کرتا ہے، عدالت کو دھمکاتا ہے، ان فیکٹ وہ پاکستان کے نظام عدل کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور یہ اسٹیٹ کی اتھارٹی کو اگر اس سطح کا ملزم چیلنج کرے تو عام آدمی جو ہے وہ تو اس کے لیے تو بالکل وہ بازیچہ اطفال بن جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، نہ عدالتوں کا مذاق اڑایا جانا چاہیے، اور نہ ہی، اور دیکھیں بڑی ارشاد عارف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ نواز شریف اتنا سیریس بیمار ہے اور پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی۔ ایک طرف ان کے 3 بچے باہر ہیں، سوشل نیٹ ورک ڈیفینیٹلی وہ استعمال کرتے ہوں گے، کہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جو سرکردہ ان کے رہنما ہیں جو اڈیالہ جیل جا کر عیادت کرتے ہیں نواز شریف، وہ بھی باہر آ کے نہیں کہتے کہ کوئی خدا کا خوف کرے، بچے وہاں پہ برطانیہ میں پریشان بیٹھے ہیں، کوئی ملوا ہی دیں، ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، 2 بچوں کا معاملہ تو اور ہے، حسن اور حسین کا، انہوں نے تو یعنی وہ مفرور قرار پا چکے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور فیملی نے فیصلہ کیا کہ جی وہ تو پاکستان نہیں آئیں گے، وہ تو قانون کا سامنا نہیں کریں گے، عدالت کا سامنا نہیں کریں گے، وہ وہاں جائیداد اپنے کا تحفظ کریں گے۔ تو وہ تو فیملی کا فیصلہ ہے، اس لیے وہ کیوں آئیں انہیں پتہ ہے۔ مجھے جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسما نواز صاحبہ جو ان کی دوسری صاحبزادی ہیں، وہ کس وجہ سے نہیں آ رہی؟ نہ ان پر کوئی کیس ہے، نہ ان پر کسی قسم کی پابندی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ وہ اپنے والد سے ناراض ہیں، اپنی بہن سے ناراض ہیں، یا وہ سمجھتی نہیں ہیں کہ میرے والد اتنا بیمار ہیں۔ ہم سب جو ہیں ایک جس معاشرے کے رہنے والے ہیں، یہاں تو ایک خاص طور پر بچیاں بڑی جذباتی ہوتی ہیں اپنے باپ کے حوالے سے، تو اس پہ ذرا مجھے حیرت ہوتی ہے۔ شاید اس کی کوئی وجہ، معقول وجہ موجود ہم میرے علم میں نہ ہو کہ وہ کیوں نہیں آ رہی۔ یہ ایک پہلو تو ہے، لیکن بہرحال وہ خاندان کے لوگ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا آنا نہ آنا وجہ کیا ہے اور کیوں اس کی جواز کیا ان کے پاس وہ موجود ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا اصرار کیا ہے؟ جب وہ سروسز میں تھے تو ان کو لے جانا تھا PIC میں، انہوں نے جانے سے خود انکار کیا۔ اب صرف جو پروپیگنڈے سے یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ انکار PIC میں جانے سے انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کیس یہ بنایا ہے کہ جی مجھے مذاق بنا دیا گیا ہے کبھی اس ہسپتال، ایسا نہیں ہے۔ پہلے جب لے کے گئے، دیکھیں ان کی ایک ایشو صرف دل کا نہیں ہے، ان کا شوگر کا بھی ہے، ان کا گردوں کا بھی ہے۔ تو PIC ایک مخصوص قسم کا ہسپتال ہے۔ پہلے ان کے ٹیسٹ کرانے تھے، ٹیسٹ کے لیے سروس ہسپتال بہترین ہسپتال ہے لاہور کا، وہاں لے جایا گیا۔ جب
ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو دل کے ہسپتال میں جانے کی ضرورت ہے، حکومت نے کہ آپ چلیں، انہوں نے کہا نہیں میں تو جیل جاؤں گا، میں تو PIC نہیں جاؤں گا، جیل آ گئے۔ اس کے بعد دوبارہ بورڈ بنا، انہوں نے کہا کہ ان کے کریں، یہ پھر جناح ہسپتال چلے گئے، پھر انہوں نے کہا PIC جانا ہے، انہوں نے پھر انکار کر دیا، میں تو جیل میں جاؤں گا۔ جو صورتحال صحت کی اگر واقعی اتنی سیریس ہو تو کوئی بھی مریض اپنی صحت پر سیاست نہیں کرتا۔ صحیح، اس کے رشتہ دار کر سکتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ کر سکتے ہیں، وہ خود نہیں کر، لیکن یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، ان کی والدہ ان کو کہہ چکی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت فرمانبردار بیٹے ہیں اور یقیناً ہوں گے، لیکن وہ والدہ کی بات نہیں مان رہے، والد کی بھائی کی بات نہیں مان رہے، بیٹی کی بات نہیں مان رہے، پورے جو لیڈرشپ ہے ان کی بات نہیں مان رہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہیں رہوں گا، یا مجھے آپ ملک سے باہر لے جائیں یا مجھے جیل میں مرنے دیں۔ یہ ضد اور ہٹ درمی جو ہے یہ اگر سیاست کے لیے ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک جو ہے اس کے ہسپتال جو ہیں یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں؟ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کو یہاں بلا لیں، آپ اپنے عوام کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ملک اس ملک کے ادارے اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں علاج کراؤں گا، یہ آپ کے لیے ہیں، میں تو برطانیہ جا کے علاج کراؤں گا۔ شاہد صاحب یہ کارکنان کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کارکنان کے پاس کس منہ سے جاتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز جب وہ خود ہی نہیں چاہتے، اپنے بنائے اسپتالوں میں اپنا علاج نہیں چاہتے، تو پھر ووٹرز کو پھر کیا میسج دے رہے ہیں یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مذاق ہے، یہ کوئی ایک مذاق تو نہیں ہے۔ آپ ملک کی اکانومی دیکھ لیجئے، ملک کی باقی ترقی کے حالات دیکھ لیجئے، ملک کی انڈسٹری دیکھ لیجئے، یعنی کون سی چیز ہے جس کے اندر ملک نے ترقی کی ہو اور ہم کہیں کہ کارکنان کے سامنے اور عوام کے سامنے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر مسند حکومت تک پہنچایا، ان کے سامنے کوئی اچھی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو پھر ہم اسے کیا کہیں؟ پھر اس طرح کا الفاظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ جی شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے جی یہ غیر موضوع الفاظ ہیں، یہ استعمال نہ کریں، تو ہم کن الفاظ سے یہ جو کنڈیشن ہماری بنا دی گئی، یعنی دو حکومتیں آپ دیکھیے نا، ایک PPP کی اور ایک PMLN کی، پورے 5 سال ملے۔ اس سے پہلے شکوہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جی ہمیں تو ٹینیوری پوری نہیں کرنے دی جاتی، اور پھر آمریت کا ذکر چل پڑتا تھا ساتھ۔ اب تو اس طرح کو کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ 10 سال آپ کو بغیر کسی مداخلت کے ملے، آپ نے کیا کیا؟ صرف اسی کا ریکارڈ بتا دیں، اور یہ خادم اعلیٰ اور نہ جانے کیا کیا نام آپ رکھتے ہوئے جو ملک کی ترقی تھی اس کے ساتھ کتنا کمپرومائز کیا۔ جو ملک کی ابھی جو بات ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسپتال، اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں آپ، وہاں کیا حالات ہیں، امیروں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، عام آدمی کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، ان کے اپنے بچے کہاں پڑھتے ہیں۔ تو کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے دھیان دیا ہو اور جہاں آپ یہ سوچیں کہ ملک کے عوام جنہوں نے آپ کو کروڑوں ووٹ دیے اور وہاں تک پہنچا دیا، اس کرسی تک جہاں بیٹھ کر آپ پاکستان کا خیال کریں، جہاں لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ وہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں تو آپ سارے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑا اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں کون سا وقت ہے جس میں آپ کہیں کہ جی وہاں کوئی قوانین اور لیجسلیشن جو اصل میں ان کا ذکر ہے، جو ان کا کام ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے؟ تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ عوام کے سامنے اور کارکنان کے سامنے جاتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا، تو میں نے وہ لفظ استعمال کر لیا۔ احساس کی جگہ آپ لفظ شرم لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوگا۔ جسٹیفائی ہو جائے گا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے نا کہ جن لوگوں نے آپ کو اتنے بڑے عہدے تک پہنچا دیا، آپ ان کے وہاں پہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، مگر جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کیا جائے اور وہاں بیٹھ کر لوگوں کے پاکستان میں تو ایسی سیاست کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہے، ترقی کی طرف لے جایا جائے، اس میں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ حالات بدلتے گئے اور اچھی روایات ختم ہوتی گئیں، بری روایات جڑ پکڑتی گئیں۔ قائد اعظم شدید علیل تھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو ہم باہر لے جاتے ہیں، حکومت پاکستان نے کہا کہ ان کو باہر لے جاتے ہیں، قائد اعظم نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اپنے عوام کے ساتھ رہوں گا، میں یہی علاج کراؤں گا۔ پھر لیاقت علی خان نے کہا کہ جی ہم باہر سے ڈاکٹر منگوا لیتے ہیں، امریکہ سے یا برطانیہ سے، برطانیہ کا ہے، کنیلائی بخش کی کتاب پڑھیں، باقی کتابیں پڑھیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ ایک غریب ملک کا میں سربراہ ہوں، میں یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے علاج کے لیے باہر سے کوئی ڈاکٹر منگوایا جائے۔
یہ قائد اعظم اپنی جیب سے بھی علاج کرا سکتے تھے، لیکن وہ ایک غلط مثال قائم نہیں کرانا چاہتے تھے۔ یہ مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، یہ مسلم لیگ کے تاحیات قائد ہیں جناب نواز شریف صاحب، ہمیں فالو کرنی چاہیے تھیں۔ ایک باورچی بلایا گیا جو ان کا پسندیدہ باورچی تھا قائد اعظم کا، اس کا کھانا آپ کھاتے تھے پٹیالہ سے یا کسی اور جگہ سے، کھانا چکھا تو انہوں نے کہا یہ کس نے تیار کیا ہے؟ کہا گیا کہ جی فلاں باورچی نے۔ اس نے کہا اس کو بلایا کس نے ہے؟ فوری طور پر واپس لیں، اور فاطمہ جناح سے کہا کہ اس کی پیمنٹ اپنی جیب سے کرو، میرے اکاؤنٹ سے کرو اور فوراً واپس بھیج دو، میں ایسے عیاشی کا یہ ہماری اچھی روایات موجود تھیں، لیکن ہم نے ان کو ختم کر دیا اور بری روایات جو ہیں بری روایات کو جنم دیا اور اسی کو پریکٹس کرتے رہے۔ ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب، آپ تھینک یو سو مچ، آپ نے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے ہم کیے رکھا۔ ابھی ہم بڑھیں گے نیکسٹ اپنے ٹاپک پاکستان سپر لیگ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹاس ہو چکا ہے، گلیڈیٹرز نے ٹاس جیتا ہے اور فیلڈ کر رہے ہیں، اور بیٹنگ جو ہے وہ سنبھالی ہے زلمی نے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے چوکے چھکے لگیں گے۔ ارشاد صاحب آپ بھی ذرا آنیسٹ ہو کے بتا ہی دیں، آپ نے پی ایس ایل فالو کیا ہے، اور اگر فالو نہیں بھی کیا تو میں بتا دیتی ہوں زلمی اور گلیڈیٹرز دو ٹیمیں ہیں، ڈیرن سیمی اور ہمارے سرفراز۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی آج؟ پریڈکشن دیں۔ میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں 100% جو بھی اچھا کھیلے گی ٹیم وہ جیت جائے گی۔ کھیلنے والی جیت جائے گی۔ میں تو پرفیکٹ پیش گوئی کر رہا ہوں، میں ایسی اندازے ٹھیک ہے، آپ نے اندازہ نہیں لگایا، میں پھر دیکھتے ہیں شاہد لطیف صاحب صحیح اندازہ لگاتے ہیں یا نہیں۔ شاہد صاحب آپ کچھ پریڈکٹ کریں گے کہ زلمی جیتے گی یا گلیڈیٹرز؟ برا کھیلے گی کوئی ٹیم، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جیت جائے، آپ تو ایسا بیان نہیں نہ دیں گے۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو محظوظ ہونے کے لیے بڑے عرصے بعد یہ موقع ملا۔ پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا پی ایس ایل میں 4 میچ، اس مرتبہ 8، اور جو بہترین پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ یہ سارے میچ ہم اپنی سرزمین پر کرا سکیں گے۔ عمران خان نے کہہ دیا کہ نیکسٹ پورا سیزن پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہ گڈ نیوز ہے، یہ گڈ نیوز ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے آج کے میچ کا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو پوری سیریز میں کوئی بھی میچ نہیں ہے جو زلمی کوئٹہ گلیڈیٹر سے جیتا ہو، تو اس لیے دیکھنے میں تو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئٹہ گلیڈیٹر ہی یہ میچ جیت جائے، مگر بات یہ ہے کہ ٹیمیں دونوں ہمارے پاکستان کی ہیں، میرے جذبات دونوں کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک جیتنے کا تعلق ہے میں نے آپ کو آپ کی اپنی جو ہے وہ پریڈکشن دے دی، چانسز ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ہی جیتیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے محمل، آپ نے فالو کیا پی ایس ایل، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم جیتے گی؟ یہ تو ایک بیان ہے نا کہ جیت تو پاکستان کی ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن دل کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے آئی ہوپ کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جیتے، کیونکہ وہ جیتے نہیں ہوئے، زلمی پہلے جیتا ہوا، اسلام آباد یونائٹیڈ تو 2 دفعہ جیت چکے۔ تو وہ صرف میں ایک چیز مدیہ کہنا چاہ رہی تھی، میں بیچ میں کہہ نہیں سکی کوئی ٹائم نہیں ملا۔ بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی خودکشی کے اوپر جس طرح کی ادھر گفتگو ہوئی ہے، مجھے بالکل میں اس کے مجھے پسند نہیں آئی، کیونکہ ایک بندے کو اگر اس طرح دھکیلا جاتا ہے، ایک عزت دار ایماندار آدمی کے اوپر اگر اس طرح کی چیز لگتی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس چیز سے کس کرب سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے خودکشی کی۔ اپنی جان لینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، اور ان کی فیملی کے اوپر اس مشکل وقت میں سوال اٹھانا بھی صحیح نہیں ہے، تو بالکل اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں۔ اٹس ٹو سینسٹیو، اور وہ بڑے اچھے اور ایماندار انسان تھے، اور ایک ڈپریشن اور اپنی جان لینا کسی کے لیے، ہر ایک کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، میرا نہیں حال ہمیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی ان کی ڈیتھ کے بارے میں۔ کمنگ بیک ٹو دی پی ایس ایل، ابھی جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، ارشاد صاحب آرمی چیف بھی کافی ہینڈسم لگ رہے ہیں اور بڑا وہ بھی ایکسائٹیڈ تھے، نظر آ رہا ہے، لائک بگ اسکرین پر ان کو دکھایا تو وہ بھی بڑے ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہے تھے، وہ بھی انکریج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے۔ ہمیں تو کراچی جانے کا موقع نہیں ملا، ارشاد صاحب اگر آپ کو موقع ملتا آپ جاتے ہیں پی ایس ایل دیکھنے کے لیے؟ نہیں، اگر مجھے موقع ملتا تو بالکل میں چلا جاتا، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کرکٹ دیکھتا ہوں، بلکہ جستہ باقی کھیل بھی دیکھتا ہوں، دلچسپی مجھے ہے۔ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کا ریوائول ہو رہا ہے، اور صرف کرکٹ ہی نہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈز بنائیں گے، ہم ہر طرح کے کھیلوں کی سرپرستی کریں گے، کیونکہ صحت مند قوم کے لیے صحت مند کھیل جو ہیں بڑے ضروری ہیں۔ جسمانی صحت ہی پھر آپ کی ذہنی صحت کو تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو یہ ہونے چاہیے، زندگی کا ایک ثبوت ہوتا ہے۔ جو بھی حالات تھے، جس طرح بھی یہ کرکٹ یہاں سے رخصت ہوئی، وہ ایک افسوسناک بات ہے، اور کھیل میں سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے۔
اب آرمی چیف وہاں اگر موجود ہیں تو انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ سمارٹ ویسے بھی ہیں، صرف دیکھ نہیں رہے ہیں بھی میرا خیال ہے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب بھی وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں ہیں، ہاں بلاول صاحب بھی، لیکن عمران خان کا جانا زیادہ بنتا ہے کہ وہ صرف سیاستدان یا وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ کھلاڑی ہیں اور کرکٹ میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے عالمی سطح پر وہ تسلیم شدہ ہے۔ تو ہمیں بطور قوم خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کھیلوں کا احیاء ہو رہا ہے، اور کراچی جو سب سے بڑا شورش زدہ شہر تھا، جہاں کھیل تو کیا تجارت ختم ہو گئی تھی، جہاں عام زندگی جو ہے خاندانی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو گئی تھی، وہاں اگر کھیل ہو رہے ہیں اور یہ مسلسل کئی دن سے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی روشنیاں بحال ہو رہی ہیں۔ کراچی کی روشنیاں بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی جو کہ ہمارا معاشی ہب ہے تو وہاں ہماری معیشت بھی بحال ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیے پی ایس ایل کے ایکچولی واپسی، ایک کرکٹ کی واپسی اور پھر پی ایس ایل شروع کرنے، اس میں نجم سیٹھی کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے ہی سٹارٹ کیا، واپس لے کر آئے پاکستان کے اندر میچز میں، ہماری سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی پرووائڈ کی، ان کو بھی ہمیں بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن نجم سیٹھی نے جتنا اس کے اوپر ہیلپ کیا ہے میرے خیال میں ہمیں ان کو بھی لیکن انہیں انوائٹ کیا گیا تھا، انہوں نے منع کر دیا کیونکہ فائنل اوپننگ پہ ان کو یاد نہیں رکھا گیا، بالکل جسٹیفائی تھا ان کا منع کرنا، سیاست کرے گی اور ان کو اوپننگ میں بلایا، پھر اتنا کرٹیسزم ہوا تو ان کو فائنل پہ بلا لیا۔ بالکل تو لیٹ ریئلائز ہوتا ہے۔ شاہد لطیف صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ بلانا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کے لیے بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ کرکٹ جو ہے وہ ایک والہانہ حد تک اس کی عقیدت اور لوگوں کے اس کے ساتھ جذبات ہیں، لہٰذا لوگوں کو جو اتنی خوشی میسر ہوئی ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ان کے اپنے پلیئر کھیلیں، تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ 8 میچ ہوئے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ سارے ہوں گے، تو پاکستان میں جو لوگوں کو خوشی حاصل ہوئی ہے ہم سب اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جیت ہار وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر ٹیمیں تو ساری پاکستان کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شاہد لطیف صاحب، محمد سرفراز اور احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ۔ آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم، گڈ لک دونوں ٹیموں کو، دیکھتے ہیں آج رات 11 بجے کون سی ٹیم ٹرافی اٹھائے گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔